न्यूज़ के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी। उन्होंने एक ख़बर शाया की जिसके मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने अपने टेन्योर में फुल कोर्ट मीटिंग के ज़रिए अपने लिए मराहत में इजाफे की मंजूरियाँ ली। इस हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का 14 फरवरी 2019 को उन्होंने एक नोट लिखा था जो आज मंजर आम पर आया है। उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस सारे मामले से लाताल्की का इजहार किया और कहा है कि जब ये मीटिंग हुई थी उस वक्त वो छुट्टियों पे थे, इस मुल्क में नहीं थे। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रॉबेबली और जजेस भी जो थे तो वो इस मीटिंग में नहीं थे क्योंकि ये मीटिंग गर्मियों की छुट्टियों में हुई थी। इस हवाले से हम बात करेंगे डिटेल में और इसके साथ साथ इस इशू पे भी बात करेंगे कि ये साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार वाहिद जज नहीं है, जजेस की मराहत के मामला चलते रहते हैं। जी हसनात, ये बताएं कि ये ओवरऑल मामला क्या है? जी शुक्रिया सभी। ये मामला आपको पता है कि जो अभी एक हफ्ता पहले अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी चली फुल कोर्ट की, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की हुकूमत जब आई यानी पीटीआई की, तो उन्होंने जो जुडिशरी की तरफ से प्रपोजल आई थी 7 जुलाई 2018 की फुल कोर्ट की मीटिंग जो गर्मियों में हुई जब चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, तो उन्होंने ये एक डिसीजन लिया था कि जी असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी जो है वो चीफ जस्टिस को आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो उसकी एक जो है बंदा दिया जाए, 16वें ग्रेड का बंदा जो है ना दिया जाए। और वो मामला जब ये प्रपोजल गई, लॉ मिनिस्ट्री ने भी ऑब्जेक्शन किया कि जी ये कैसे, ये तो फिर और भी लोग मांगेंगे, नायब वाले भी मांगेंगे, दूसरे भी मांगेंगे। उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी इसी तरह ऑब्जेक्शन लिया। लेकिन क्योंकि उस वक्त आपको पता है ये टाइम अगस्त और ये उस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग साकिब निसार साहब ने की हुई थी और भी फुल कोर्ट वो जुडिशरी के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते थे इमरान खान साहब, और अभी तक उनके अच्छे हैं तल्लुकात। तो उन्होंने फ़ौरन जो है वो समरी अप्रूव करवा दी। उसी सेक्रेटरी ने, फाइनेंस सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ने अप्रूवल दे दी और वो जो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी जो 16वें ग्रेड का बंदा है आफ्टर रिटायरमेंट, वो चीफ जस्टिस को मिल गया। यानी आफ्टर रिटायरमेंट साकिब निसार साहब को मिला, खुसर साहब को भी गलबन मिला होगा। लेकिन ये असूल हो गया कि वजह हो गया कि अब जब भी चीफ जस्टिस रिटायर होगा तो उसको एक गार्ड और वो ड्राइवर तो अलग है, लेकिन ये भी एक मिलेगा एक बंदा। लेकिन मामला ये है, बड़ा मतलब अफसोसनाक सूरत हाल है। तो ये मुझे याद है कि 2016 में मई अप्रैल 2016 में एक मीटिंग हुई थी, जब उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर ज़ई जमाली साहब की सरबराही, उसके मिनट्स की मीटिंग की स्टोरी मैंने दी थी और बड़ी उसमें उन्होंने बहुत ही रिटायर जजेस की ना मराहत के हवाले से बातें की कि क्या क्या रिटायर जजेस को जो है वो देना चाहिए और क्या क्या क्या। वो आप अगर उन मिनट्स पढ़ें तो बंदा हैरान हो जाए कि जी एक रिटायर जज जिसकी पेंशन जो है वो 7-8 लाख रुपए है, चीफ जस्टिस की पेंशन तकरीबन 10 लाख है, जब वो 10 लाख रुपए है। और मज़े की बात है ये इनसे, मैं तो ये कहूँगा कि ये जितने चीफ जस्टिस हैं इनसे एफिडेविट लेने चाहिए कि क्या ये चीफ जस्टिस जो हैं ये आफ्टर रिटायरमेंट ये बिल्कुल कोई काम नहीं करते और घर यानी ये आर्बिट्रेशन करते हैं और मुख्तलिफ आर्बिट्रेशन में ठीक ठाक पैसे लेते हैं। इवन जो लोकल आर्बिट्रेशन होती हैं वो करते हैं, इवन ओपिनियन देते हैं अनऑफिशियली। तो ये वो सूरत हाल है कि क्या, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या ये जो चीफ जस्टिस हैं ये आफ्टर रिटायरमेंट क्या ये आर्बिट्रेशन नहीं करते, क्या ये अपनी ओपिनियन नहीं देते, पैसे ये हाजिर सर जजेस से ज़्यादा कमा रहे हैं। और कई तो ऐसे जजेस हैं जो मुलाजमत कर रहे हैं, मियाँ शाकुला जान साहब, वो आपको पता है 3री एक्सटेंशन उन्होंने ली है। इसके अलावा भी बड़े बड़े इनके, अब वो देखें वो जो अनवर ज़ई जमाली साहब के दौर में जब फुल कोर्ट मीटिंग, वो आपने नोट भी किया होगा कि उसमें काफ़ी चीज़ें थी कि 2016 में गैजेट्स जो है तो 40 रिटायरमेंट के बाद उनको ऑप्शन दिया गया कि 40% आप पैसे दे दें, मतलब आप 5,000 में एक लैपटॉप ले सकते हैं, गैजेट्स, फ़ोन। यानी 5 साल बाद अगर आप यानी 5 साल हो गए हैं किसी लैपटॉप को,
تو اب ریٹائرمنٹ کے بعد جب ریٹائر ہو رہے ہیں تو 5,000 میں وہی لیپ ٹاپ لے سکتے ہیں. 5,000 میں سبھی مجھے بتائیں کہ کون سا لیپ ٹاپ ملتا ہے. اور لیپ ٹاپ بھی بڑے اچھے برانڈیڈ. ہاں وہ تو وہ بھی ایک بڑی کہانی ہے. وہ بھی چیف جسٹس تھے, وہ ریٹائر ہو گئے. انہوں نے ان کے دور میں آئے یہ لیپ ٹاپ, تو انہوں نے روک رکھے لیپ ٹاپ کہ جی لیپ ٹاپ ابھی نہیں دینے. وجہ کیا تھی کہ وہ ایک آدھ ان میں سے ایک جج ریٹائر ہو رہے تھے, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لیپ ٹاپ, کیونکہ یہ منظوری تھی کہ وہ لیپ ٹاپ پھر ان کو ہی مل جائیں گے پیسوں میں. یہ جو وہ 5,000 یہ جو بھی معاملہ تھا, تو یہ وہ لیپ ٹاپ پھر لیٹ جو ہے جاری کیے گئے. تو ایسی کہانیاں ہیں, افسوسناک صورتحال ہے. دیکھیں ریسٹ ہاؤس کی جو ہے تو 4 سے 7 دن بڑھایا. ہاں یہ تھا کہ جی ریٹائر جج جو ہیں وہ پہلے اگر کہیں ٹریول کر کے کراچی سے اسلام آباد آئیں تو ان کے لیے یہ تھا کہ جی وہ پہلے 3 دن فری رہ سکتے تھے, اور پھر 7 دن ان کا جو ہے رہ سکتے ہیں. یونٹ جو ہے بجلی کی وہ 2,000 یونٹ جو ہیں وہ انصار عباسی کی سٹوری میں ہے کہ اپروول دی گئی کہ 2,000. پھر گیس میرا خیال ہے گیس کا بل ہی نہیں آتا ہوگا جتنی گیس فری دی گئی. پھر ایک ہفتے میں 5 ٹینکر تک جو ہے تو وہ فری ملتے ہیں ریٹائرڈ ججز کو. ہاں یہ کراچی کے ججز کا زیادہ تر تھا کہ جی وہ پانی کا ایشو ہے, تو ریٹائر جج جو ہے وہ پانی اگر اس نے منگوانا ہے تو ہفتے میں 5 ٹینکر فری منگوا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بڑی بڑی چیزیں ہیں. پینشن 3,000 لوکل کالز اور 2,000 یونٹ. اس کے علاوہ لاجز کا جو ہے یہ وہ ساری چیزیں جو میں نے دیکھا مئی 2016 اپریل 2016 یا مئی میں جب فل کورٹ میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں اور یہ معاملات ہوئے. لیکن جب آپ ثاقب نثار صاحب نے ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ جی آپ کی تنخواہ یہ وہ کتنی تنخواہ ہے, وہ جب اپنے سے کمپیئر کرتے تھے کہ جی کسی کی 15 لاکھ سے اوپر ہے تو وہ آپ کے سامنے. ناظرین کو میں بتا دوں پرائیویٹ اسکولز کے کیس میں جو ہے تو ثاقب نثار صاحب کے بڑے سخت ریمارکس آتے تھے. لاکھوں میں تنخواہیں ہوتی تھی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے. PKLI کے جو وہ تھے جن کو کہا کیا گیا تھا ان کی بھی لاکھوں میں تنخواہ تھی. 10 لاکھ سے جس کی بھی اوپر تنخواہ ہوتی تھی تو ثاقب نثار صاحب کی طرف سے بہت سخت ریمارکس آتے تھے. یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو اب دیکھیں نا, پھر وہی چیز ہے کہ جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. آپ نے اس طرح کی باتیں کی, آپ دیکھیں وہ مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار چاہے جو بھی ہو آخری سال ان کا نکال کے آپ ثاقب نثار صاحب کا, انہوں نے بڑے بڑے ججمنٹ بھی اور بہت ہی محنتی چیف جسٹس تھے, جج تھے. چیف جسٹس تو میں نہیں, جج بہت ہی لیکن آخری سال انہوں نے جو کچھ کیا, انہوں نے اپنے جو 20 سال ججی میں جو کچھ کمایا اس کا جو ہے ستیہ ناش کیا. لیکن اب کیا افسوسناک صورتحال ہے کہ جس طریقے سے ان کے ٹویٹر پہ ٹرینڈ ان کے حوالے سے چلتا ہے, لوگ ان کو برا بلا کہتے ہیں ایک جج کے لیے, تو وہ بڑا اور بھی بڑا وہ لگتا ہے. اسپیریس میڈیسنز کے حوالے سے ایک کیس تھا اور اس میں ان کا کہا جاتا ہے کہ سمدھی کو نوازا گیا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں, کچھ میرا خیال ہے بہت ایگزیریٹ بھی کی جاتی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ چیزیں ہیں نا کہ جب آپ لوگوں کو ہیوملیٹ کرتے تھے کورٹ روم میں, سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ جب کسی وکیل اور کسی لیٹیگنٹ کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر جب ریٹائر ہوں گے تو پھر لوگ بھی آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جج موجودہ ججز کے لیے بھی سبق ہے. اب دیکھیں آپ فیصلہ جو بھی کریں, خوسا صاحب ہیں ان کے حوالے سے جو بھی آپ کہیں, لیکن ان کا یہ ہے کہ کم از کم کوئی لیٹیگنٹ کوئی وکیل کسی کے ساتھ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان کو بدتمیزی کی ہو یا کسی طرح ان کو جھاڑا ہو. دیکھیں ججز پہ بڑا ریسٹرین ہوتا ہے, ان کو یہی چیزیں جذباتی جو ہے نہیں ہونا چاہیے. اسی حوالے سے اگر ہم ابھی جو موجودہ چیف جسٹس وہ تو خیر ٹھیک ہیں, انہوں نے ابھی تک اس سال میں بڑا کہ اپنے جو جوڈیشل ریفارم پہ یا جو کرمنل میٹر پہ خوسا صاحب نے ریفارم کی ان حوالے سے اس طرح وہ چیزیں نہیں جا رہی, کیسز کی پینڈنسی بڑھ رہی. لیکن ایک چیز پہ ان میں داد دیں کہ انہوں نے دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر بھی نہیں کیا. یہ ایک اچھی بات ہے جو ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے. بتائیں کہ سپریم کورٹ میں کون سے ایسے جج ہیں جنہوں نے پلاٹ وغیرہ لینے سے انکار کیا, جسٹس قاضی فائز؟ جی وہ دیکھیں اس حوالے سے تو ظاہری بات ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ کو ایک افیشل آیا ان کے پاس کہ جی یہ پلاٹ ہیں, آپ انٹائٹل ہیں, آپ اپلائی کریں. تو یہ جب ان کا ریفرنس نہیں تھا اس سے پہلے ہی انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم کیوں لیں. اس سے پہلے چیف جسٹس تھے جواد خواجہ, انہوں نے پلاٹ لینے سے انکار کر دیا. اور انہوں نے ابھی ججمنٹ بھی آئی پلاٹ والی, اس میں لکھا کہ جی ججز جو ہیں وہ انٹائٹل نہیں ہیں کہ ان کو پلاٹ دیے جائیں.
دیکھیں وہ چیز تو ہے کہ بھئی پلاٹوں والے معاملے میں اب 3-4 کروڑ روپے کا پلاٹ اور خاص کر چیف جسٹس بن جائے تو پھر 2 پلاٹ ملتے ہیں. D12 میں 4-5 کروڑ کا بہترین پلاٹ ملتا ہے. اور ایون تو ابھی بھی 2 ججز کے سپریم کورٹ کے ججز کو ملا ہے سینیرٹی کی بنیاد پہ. تو دیکھیں یہ چیزیں انہوں نے نہیں لی اس کو, اور اسی وجہ سے لوگ ان کو مداح بھی ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو دوسرے ججز دیکھیں اس میں قانون جب ان کو الاؤ کرتا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ جب پارلیمنٹیرین اور دوسرے لوگوں کی احتساب کی بات کریں گے تو لوگ آپ کے حوالے سے بھی بات کریں گے, ریٹائر ججز کی حوالے سے بھی بات کریں گے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ریٹائر ججز کا ان کو تو چاہیے یہ کہ وہ بکس لکھیں, کوئی اس کے علاوہ کوئی اسکول کالجز کھولیں اور وہاں جا کے لیکچر دیں, اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں, کوئی اور کام کریں. بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ زیادہ تر آربیٹریشن میں لگے ہیں. ایک پنجاب کے چیف جسٹس سے ابھی مجھے کسی وکیل نے بتایا کہ جی وہ ایک سینئر وکیل ہیں انٹرنیشنل آربیٹریشن میں, وہ لاہور میں ان کی دفتر کے باہر وہ جو ہے وہ ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے کہ کیونکہ وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں ان کو وہ انگیج کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں اپنی ڈگنیٹی کا بھی ججز کو خیال رکھنا چاہیے, اور خاص کر چیف جسٹس کو. اور اس طرح کئی ایسے ججز ہیں, جسٹس ضلع ہیں اور ایسے جج ہیں جنہوں نے اب عہدہ لینے سے انکار کر دیا کہ جی میں چیف جسٹس رہا ہوں, میرے لیے کوئی عہدہ بھی ایسے نہیں لینا. اور کئی ایسے ججز ہیں وہ جنہوں نے بکس لکھی ہیں اور اب بھی بک لکھ رہے ہیں اور لوگوں اس سے استفادہ لے رہے ہیں. نہیں, وہ اس کے علاوہ ایک 2 اور کے جج ہیں انہوں نے یہ کام کیا, ابھی بھی وہ لکھ رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں کہ وہ بھنڈاری صاحب ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں ججز. تو اب دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ نے پرسن پریویلیجز لینے ہیں 10 لاکھ کی پینشن تو پھر خدا رہا یہ آربیٹریشن جی لائف کا, تو پھر یہ آربیٹریشن اور یہ جو لیگل اوپینین دینا اور لیگل اوپینین ایک سادہ کاغذ پہ دینا اور 10 لاکھ روپے لے لینا, یہ چیزوں بھی تھوڑی ریگولیٹ ہونی چاہیے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ ریٹائر جج پہ بھی کچھ جو ہے قدغن ہونی چاہیے کہ وہ اگر اتنے پیسے سرکار سے لے رہا ہے تو وہ پھر سرکار کے اتنا کچھ اس ملک کو اس کو دے رہا ہے تو اس کے ملک کی خدمت کے لیے بعد میں بھی کچھ کرے, اور وہ چیزیں کوئی اپنے ایکسپیرینس شیئر کرے, کوئی بک لکھے, کوئی کالج کھولے یا کہیں لیکچر دے. بہت سے کام ہوئے جو ہم کر سکتے ہیں یہ ججز. تو دیکھیں اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے جو چیف جسٹس قاضی فائصہ نے لکھا ہے لیٹر, یہ لیٹر تو فروری 2019 میں لکھا تھا انہوں نے نوٹ, لیکن اب یہ منظر عام پہ آیا. تو ٹھیک ہے, ایسی بھی بات ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی جسٹس قاضی فائصہ کے لوگ کیوں ان کو پسند کرتے ہیں, تو ان کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم یہ وہ چیز ہے کہ انہوں نے جب ان کے بارے میں آیا کہ جی انہوں نے ایسٹ بھی اپنے پبلک کر دیے, پھر اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں. میں ابھی مطلب ایشوز ہم کہتے ہیں کہ جو سیکورٹی گارڈ ابھی اس وقت جو ججز کو اتھرائز ہیں, کچھ کو تو جینین ایشو ہے سیکورٹی کا, جس میں ان کو بالکل سیکورٹی دینی چاہیے اور جینون ایشوز ہیں. اب لیکن قاضی صاحب کو بھی ہے, لیکن وہ سنا ہے کہ پہلے تو وہ ان کے پاس کوئی گارڈ بھی نہیں وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا, اب وہ صرف ایک گارڈ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ویسے آپ 4 یا 5 گارڈ جو ہیں اتھرائز ہیں ایک جج کو. تو اور اس کے علاوہ اور بھی منصور علی شاہ صاحب کا ہے, وہ کہتے ہیں خود ڈرائیو کر کے بھی آتے ہیں یہ سپریم کورٹ میں. اس کے علاوہ اور بھی ہیں ایسے اچھے ججز. تو میرا خیال ہے کہ یہ پرسن پریویلیجز کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جب آپ دوسروں کے حوالے سے بات کریں گے تو لوگ آپ کی بات بھی کریں گے کہ جی یہ چیزیں ان کو بھی ریگولیٹ ہونا چاہیے. تو دیکھیں اب کیا ہوگا. سپریم کورٹ میرا خیال ہے فل کورٹ میٹنگ جلد ہوں گی اس حوالے سے, اور پھر جو ہے وہ ریگولیٹ کیا جائے گا کہ جی کون سے پرسن پریویلیجز جو ریٹائر ججز کو ان پہ نظر ثانی کی جائے اور کون سے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کو دیے جائیں. اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ جلد ہی نظر ثانی ہوگی.